नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 24 है। हम सूरह ज़ुमर का तारुफ भी देख चुके हैं और इससे पहले हम 31 आयात भी लास्ट पारे में कंप्लीट कर चुके हैं इसकी। तो हमने यहाँ पे देखा कि सूरह ज़ुमर में क्या सब्जेक्ट चला आ रहा है। इस पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा से जो है कोई ना कोई अपना मतलूब रखता है, कोई ना कोई उसका आइडियल हो सकता है, कोई मकसद हयात हो सकता है। ठीक है, यानी ये एक जी शऊर जो इंसान है उसके बारे में बात हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि अमली तौर पर अगर हम थोड़ा सा भी जायज़ा लें तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे हैं जिनका कोई भी मकसद हयात नहीं है, दुनिया में आए हैं लेकिन वो ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने जानदार पैदा किए, चाहे वो इंसान या चाहे वो जानवर, तो कोई एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो है, ठीक है, वो दोनों में ही मौजूद है। जैसे कि बकरी है, उसे पता है मैंने क्या करना है, मैंने गोश्त नहीं खाना है, मैंने हमेशा से घास ही खानी है। रात होती है, सो जाती है, सुबह उठती है, ठीक है, जागती है, उसके बाद अपने रिस्क के लिए कुछ करती है, आराम करती है, उसके बाद बच्चे पैदा करती है और फिर उसकी बच्चों को पालती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने जो है उसी तरीके से वो भी इसी पैटर्न पर चलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जो इंसान है वो भी तकरीबन ज़्यादा इंसान इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी पैदा होते हैं, उसके बाद उन्होंने खाना है, पीना है, सोना है, उन्होंने अपना कोई मकसद हयात जो है उसका कोई तयन नहीं किया है। ठीक है, तो ज़िंदगी का जो मकसद है उसको हर एक को जो है इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे जो तख्लीक है इसका क्या मकसद है। तो हमारी जो तख्लीक है इसका मकसद और हमारा जो आइडियल है या जो हमारी जिसको हम आदर्श कह सकते हैं, तो वो सिर्फ़ एक मालिक ही है, हमारा जो माबूद है, हमारा अल्लाह है। ठीक है, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि एक फरमान इलाही हमने पहले भी इसको देखा है, सूरह अल अनआम में देखा था, 162 जो आया था, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी इंसान जो है हमारे इर्द गिर्द हमारे समेत, तो हम इस कैटेगरी पे पूरे अभी उतर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पूरी एक जो है हुज्जत यहाँ पे कायम हो गई है सूरह ज़ुमर की और कुरान करीम के जितने भी हमने आयात अब तक पढ़ चुके हैं कि इंसान को जो है, इंसान की जो तख्लीक का जो मकसद है उसी के बारे में ही सोचना है, उसी पे ही हमने अमल करना है। इस तरह से नहीं करना कि सिर्फ़ अपनी जो ख्वाहिशात हैं, यानी कि जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, उसी के पीछे पीछे चलते रहें। ठीक है, वो जिस तरह से दरहम और दिनार का जो बंदा है वो बन के रह जाएं। यानी हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसमें हमें सिर्फ आसाइशें चाहिए, दौलत हमें मिल जाए और सारी हमारी जो दौड़ धूप है, सारी जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो सलाहियतें ख़र्च हो रही हैं, वो किस लिए है, ताकि हमें इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना दिया जाए। तो ये जो हमारा जो एक बन चुका है क्राइटेरिया, इसको सब ने ही चेंज करना है इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारा जीना मरना, हमारी कुर्बानी, हमारे सारे ही काम जो हैं वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होने चाहिए। आयत नंबर 32 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झुटलाए सच्ची बात को जबकि इसके पास आ गई हो। तो क्या जहन्नुम ही में ठिकाना नहीं ऐसे काफिरों का। यानी कि जो दो खसूसियात बयान की गई हैं, एक तो ये कि अल्लाह पर झूठ बांधेगा और झुटलाएगा सच्ची बात को, यानी कि हक़ जब इसके पास आ गया है। तो ये दोनों जो खसूसियात हैं किसी एक इंसान में भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि किसी दोनों इंसानों, एक दो इंसान हैं अलग अलग और ये दो कैरेक्टरिस्टिक उन दोनों में हो, लेकिन कोई उस शख्स से बढ़ के जालिम नहीं हो सकता जिसके पास अल्लाह का कलाम पहुँच भी जाता है और फिर भी वो हक़ को झुटला देता है। और वो शख्स जो सच्चाई लेकर आया और वो शख्स जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। अब ये भी इस तरह से दो लोग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी रासबाज हक की तस्दीक करने वाले लोग जो दो हो सकते हैं। अल्लाह की तरफ से जो सच्चाई की जो है तस्दीक कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है बात की गई है यहाँ पे। और इनसे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो मिसाल है वो भी हम ले सकते हैं। वो भी इसी तरीके से बिला चू चरा जो है वो ईमान ले आए थे और बिल्कुल सिद्क़ के दिल से जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया था हक़ को। आयत नंबर 34, इनके लिए अपने रब के पास वो सब कुछ है जो ये चाहेंगे, यही बदला है नेकोकारों का, ताकि अल्लाह इनसे दूर कर दे इनके बुरे आमाल को और इनको अजर अता फ़रमाए इनके बेहतरीन आमाल के हिसाब से।
اب جہاں تک انبیاء کرام کی بات ہوتی ہے تو وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے کسی قسم کے برے وسوسے سے، کسی بھی ایسے امکان سے. لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں جن میں متقین، محسنین سب کی ذکر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کی جو اعمال ہیں ان کو بالکل پاک کر دیتا ہے گناہوں سے. اور پھر یہ کہ جو نیکیوں کے لیولز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ساری نیکیاں ایک ہی لیول پہ سیٹ کر دی جاتی ہیں، بلکہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی اعلیٰ لیول کی ہوگی اور کوئی نسبتاً کم لیول کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب ان کی اجر دینے لگیں گے تو ان کے اعمال کے حساب سے ہی دیں گے، مطلب نیکی کا جو لیول ہوگا اسی لیول سے ہی اس کو ریوارڈ بھی ملے گا. آیت نمبر 36، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ ان کے معبود ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوالیہ نشان والا بالکل ایک سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے لیے پورے کا پورا اللہ کافی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو سٹائل ہے یہ اس لیے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین ڈراتے دھمکاتے تھے، ہمارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا. تو یہ ایک دھمکی ہوتی تھی. اوبویسلی ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بالکل ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتے تھے جو کفار تھے. اور الانعام کی 81 جو آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے جواب دیا تھا، بہت ہی پیارا، کہ میں ان سے کیوں کر ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. یعنی یہاں پہ سٹائل کیا ہے کہ بدبخت جو ہے وہ آپ خود ہو کہ پتھروں کی بتوں سے مجھے ڈرا رہے ہو، حالانکہ ڈرنے کا مقام یہاں پہ آپ کے لیے ہے. تو جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ گمراہی کی کوئی سٹیمپ لگا دیتا ہے تو obviously وہ کیسے وہ رہنمائی جو ہے پا سکتا ہے. تو آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. 37 آیت ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے. تو ان سے کہیے ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا تو کیا وہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر میرے لیے کوئی رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. تو یہاں پہ بہت ہی لاجیکل جو ہے ایک آنسر دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے obviously معبود اللہ تعالیٰ ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معبود تم لوگوں نے ساتھ میں شرک کے لیے بنا رکھے ہیں، تو کیا کوئی اگر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، بھلے وہ کوئی تکلیف کا فیصلہ ہے یا کوئی رحمت کا فیصلہ ہے، تو کیا تمہارے معبود کوئی سفارش کر لیں گے یا میری تکلیف کو روک لیں گے، آڑے آ جائیں گے سب کے؟ تو بہت ہی لاجیکلی جو ہے کنوے کیا جا رہا ہے اس چیز کو. آیت نمبر 39، آپ کہیے کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں، پسند قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے اس چیز کو، اس چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے جب ایک اختتامی کلمہ کہا جاتا ہے کہ جو کرنا ہے، جو سازشیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، تدبیریں وغیرہ آپ کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا ہوگا، معلوم تم کو بھی ہو جائے گا کہ جو ہے حق پر کون ہے اور باطل جو ہے وہ کیا ہے. آیت نمبر 40، کہ کس پر عذاب آتا ہے وہ جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اسی طریقے سے بہت ہی پیارے اسٹائل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے دی گئی ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے آپ کی صرف یہی ہے کہ اللہ کا پیغام بہت لائلٹی سے آپ پہنچا دیں. اور پھر انہوں نے آگے سے ان کا ریاکشن کیا تھا اس کے بارے میں آپ جواب دیں بالکل بھی نہیں ہوں گے. آیت نمبر 42، اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں. تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پہ نیند سے جو ہے وہ ایک کمپیئر کیا جا رہا ہے موت کی جو ایک ٹرم ہے اس کو، کہ نیند کی کیفیت میں جو انسان کا جو شعور ہے وہ بالکل سلب کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال روح اس کے اندر موجود رہتی ہے، جبکہ جو موت کی حالت ہوتی ہے تو پھر اس کا روح بھی چلی جاتی ہے، اس کا شعور بھی چلا جاتا ہے،
اور باڈی جو ہے ڈیڈ باڈی جسے ہم کہتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو قادیانیت کا ایک نقطہ ہے اس میں بھی ایک بالکل کلیئرلی جو ہے اس پہ وضاحت کر دی گئی ہے اس میں کہ جو حضرت مسیح کی جو روح ہے ان کی روح اور شعور اور جسم ساری چیزیں رفع آسمانی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ قبض ہوئی اور جسم جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو سونے والا جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا فہم اور شعور اس وقت کیونکہ اس کے پاس نہیں ہوتا وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے موت کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ موت کے سلسلے تک جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک یہ ہر روز موت کے لیے جو مرنے کا جو مشاہدہ ہے یہ اس مومنین کو کرایا جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ کیا ہیں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ وچار کرتے ہیں اور جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. 43 کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یعنی جو قیامت کے دن کی شفاعت ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے حضور کسی کی شفاعت جو ہے وہ پیش کر سکے یا اللہ سے کوئی بات منوا لے. اوبویسلی یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی فیصلے ہیں. آیت نمبر 45 اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کوڑنے لگتے ہیں اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دونوں سٹائلز میں دیکھ لیتے ہیں. تعویل خاص میں تو یہ کفار سے بات کی جا رہی ہے لیکن اگر تعویل عام میں دیکھیں تو جو ہمارے مسلمان ہیں ہم بھی اسی طریقے سے کچھ جو ہے ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جب کسی تقریر میں اللہ تعالیٰ کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ ایسی تقریر کیوں ہے اس میں تو اولیاء کی بات ہی نہیں ہو رہی کوئی کرامات کا ذکر ہی نہیں ہو رہا شان نبوت پر بات نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ ہم اس چیز کو بھی اچھے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس ایٹیٹیوڈ کو. آیت نمبر 46 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور حاضر کے جاننے والے یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیہ میں دے دیتے اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز محشر کا جو ایک عدالت ہے اور جب عدالت لگے گی اور جب ایک جہنم کا عذاب سب کو دکھایا جائے گا جو بھی اس کے مستحق ہوں گے تو ان کے بارے میں ایک جو ہے مثال دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس اس قدر جو ہے دولت ہو ان کے پاس کچھ بھی ہو تو یہ چاہیں گے ساری کی ساری ہماری دولت بھی لے لی جائے ہمارے سے سب کچھ ہمارا لے لیا جائے لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے اس جہنم کا جو عذاب ہے کیونکہ عذاب کی جو انٹینسٹی ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے تو اس سے ہمیں جو ہے محفوظ کر لیا جائے. تو یہ جو ہے اس طرح کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. آیت نمبر 48 اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ہے. تو بالکل تعویل عام میں بھی دیکھ سکتے ہیں تعویل خاص میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح قارون کا خزانہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا میری اپنی محنت میری اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کامیابی جیسے ہی کوئی ملتی ہے چاہے وہ ہمارے روزگار سے متعلق ہو چاہے کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی ہو تو ہم فوراً ہی اپنے عقل و شعور کو جو ہے سراہنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری محنت ہے ہماری ساری پلاننگ ہے اور ہماری ہی جو ہے جو کچھ بھی ہم نے پلان کیا تھا اسی کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ملا ہے. آیت نمبر 50 ان سے پہلوں نے بھی بات کہی تھی جو کچھ انہوں نے کمائی تھی وہ کسی کے کام نہیں آ سکی بس انہیں اس کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے اور ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے تھے ظلم کی روش اختیار کریں گے ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اس پہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قارون کا جو ایک خزانہ تھا تو وہ جو لوگ تھے وہ حسد سے اور کچھ لوگ جو ہے رشک سے اس خزانے کو دیکھتے تھے بہت ہی اپریشیٹ کرتے تھے
کہ یہ جو خزانہ ہے اور جو یہ مال و متاع ہے کاش یہ ہمارے بھی نصیب میں ہوتے، اور ساتھ میں قارون کو جو ہے بہت ہی نصیب والا بھی قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، یہ مال و متاع وغیرہ۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا اس کے محل سمیت، تو پھر کیا سچویشن ہو گئی؟ سبھی لوگ جو ہے اس کو حق سامنے آ گیا اور سبھی لوگ اس حق کو پہچان گئے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کرنے لگے کہ الحمدللہ ہم اس میں جو ہے اس عذاب کا شکار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 53، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو مثال یہاں پہ ان لوگوں کی ہے جو بارہا اپنے جو ہے اپنی زندگیوں میں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جو گویا انہوں نے اپنی جانوں پر بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ تو ساری زندگی غفلت میں انہوں نے گزار دی، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کو وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں تو اب کیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں معاف کرے گا، گویا وہ مزید جو ہے گناہوں پر اکساتا رہتا ہے شیطان۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اگر نیک عمل کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور توبہ کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے اپنے تمام برے اعمال چھوڑنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی جو ہے طلب کرنا ہوتا ہے، مغفرت، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوتی ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہوگا، تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتے ہیں کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 54، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ دھمکے اور تمہیں گمان بھی نہیں ہو۔ تو یہاں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ ہم سورہ نساء کی جو آیت نمبر 69 ہے اس میں ہم نے 4 لیولز پڑھے ہیں کہ انبیاء کرام کا ہے، سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جو لیول ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، پھر صدیقین کا ہے لیول، پھر اس کے بعد شہداء کا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ صالحین آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی محنت سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے پانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اوبویسلی یہ اعمال کی بیسس پہ ہو سکتا ہے سوائے فرسٹ لیول کے۔ انبیاء کرام کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا، نبوت کا جو دروازہ ہے وہ ویسے بھی بند ہو چکا ہے، اور پھر یہ بھی کہ نبوت کا جو لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مبعوث فرمانا ہے۔ آیت نمبر 59، مبادہ کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی ہے، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ تو مذاق اڑانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے پاس حق ہوتا ہے ان کے سامنے، لیکن اب زندگی بھر اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف رہتے ہیں جیسے ان کے پاس اس سے ان سے زیادہ کوئی مصروف ہے ہی نہیں، یعنی سامنے ہے اللہ کا دین اور حق ہے، سامنے ہمارے کلام ہے، اور جو ہے اس کی سربلندی کے لیے کوئی بھی جد و جہد نہیں کی، کلام کو نہ سمجھا نہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، اور پھر جو ہے یہ ان سب چیزوں کو کوئی اگر سنجیدگی سے نہیں لیتا تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں میں ہی ہمیشہ شامل رہا۔ 57، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یعنی کہ اپنا جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس پہ بالکل اس سب پہ وہ بری الذمہ ہو گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ نے اس کو کتنا ذی شعور بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات میں سے جو ہے بنایا، اور اس کے پاس یہ آپشن تھی، وہ چاہتا تو حق کو پہچان لیتا اور شکر گزار بندے کی حیثیت سے زندگی گزارتا، نہ کہ وہ نافرمان ہوتا۔ 58، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ تو جب ایک بار انسان جب دنیا میں بھی دیکھے کہ تھوڑے سے ٹھوکر لگتی ہے تو فوراً ہی پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ نہیں اب کی بار میں بہت اچھا پرفارم کروں گا۔ کوئی ایگزام میں بیٹھتا ہے اچھا پرفارم نہیں کر سکتا تو فوری سوچتا ہے اور فوراً ہی جو ہے پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ اچھے طریقے سے تیار کر کے زیادہ اچھے طریقے سے اپیئر ہوں گا۔ تو وہاں پہ بھی یہی جو ہے ایٹیٹیوڈ ہوگا کسی بھی انسان کا جو ایک عذاب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا مجھے تو دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں اب محسنین کی جو ہے صف میں اپنی جگہ ضرور بنا کے ہی رہوں گا۔ آیت نمبر 59، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا تھا تو کافروں میں سے تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو
جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی، اور انہیں پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر۔ نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اسے کیا مراد ہے؟ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو سیٹسفائی کر دے گا جس نے عمل کیے ہوں گے۔ تو جنت میں بھی درجات ہوں گے، اور ہر ایک کو جو ہے اس کے مقابلے میں جو بھی اس کا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے درجے کے اکارڈنگ اس کے مقام کو تک ضرور پہنچائے گا۔ آیت نمبر 62، اللہ ہی ہے ہر شے کا خالق، اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہے۔ اسی کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اگلے 2 رکوع ہیں وہ توحید فی عبادت کا جو مضمون ہے اس پہ جو ہے مشتمل ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی روبدار قسم کی جو ہے ایک سٹائل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا۔ آیت نمبر 64 جو آیت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ مطلب ایک سوالیہ نشان سا جو ایک سٹائل ہے، یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ایک طریقہ ہے، اور جو مشرکین ہیں ان کے دباؤ میں آ کر جس طرح سے وہ ہر وقت گیو اینڈ ٹیک والی ایک اسٹریٹجی جو ہے، ایک پالیسی دیتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے کچھ معبودوں کو تو مانیں نا کم سے کم، تو کوئی درمیان کا راستہ ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا دونوں کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جاہلوں کا جو سٹائل ہے یہ اسی لیے اپنایا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے جاہل تھے، عقل سے جو ہے کام نہیں لیتے تھے، لیکن ساری جو اپنی جذبات ہیں اور خواہشات ہیں انہی کی پیروی کرتے رہتے تھے۔ 65، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی ہے، اور اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور آپ کا بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے آپ بھی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ایک سخت قسم کی جو آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کی گئیں، ان کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کو سنانے کے لیے ہے۔ اور سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ کسی کے لیے بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور یہی چیز سورہ احزاب میں بھی ہے، فرمائی گئی تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 62، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ آیت نمبر 66، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ ہی کے لیے بندگی کیجیے اور بن جائیے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت و بلند و بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگلی جو آیات ہے اس میں قیامت کا ایک منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے 3 جو سٹیجز ہیں، ایک بہت ہی ہولناک منظر ہے، اس آیت میں ہم یہی دیکھیں گے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 68، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یعنی یہاں پہ اس سور کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے تو کچھ ہوں گے اس میں فرشتے جس پر یہ اثر نہیں ہوگا اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں گے، جبکہ باقی جو ہوں گے اس میں سارے جو آسمان اور زمین میں کیونکہ جو سور پھونکا جائے گا تو جو فرشتے ہوں گے وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو 3 سٹیجز اس طرح سے ہیں کہ اس کی جو آواز ہوگی اس سے سب لوگ جو ہے وہ ایک زلزلہ سا آئے گا، پہلے ہلچل ہوگی، طوفان ہوگی، سورج اور چاند جو ہے ٹکرا جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، پہاڑ تباہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری سٹیج ہوگی، سب جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جو تیسری سٹیج ہے وہ آیت کے بقیہ حصے میں ہے، پھر اس سور کو دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ اچانک سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سب کے دوبارہ جو کھڑے ہو جائیں گے اس کا جو نام ہے وہ قیامت ہے، یعنی انسان پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 69، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عدالت کا ایک جیسے منظر ہوتا ہے کہ روز محشر کا جو منظر ہے وہ عدالت والا ہوگا۔ بہت ہی اچھی تفسیر سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہم نے دیکھی ہے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ لرزاں و ترساں ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ ہی کسی بڑی کو، مگر اس نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہاں پہ شہید سے مراد وہی ہیں جو سب سے پہلے جو اپنی اپنی امتوں پر گواہی دینے والے ہوں گے،
سورہ حج میں بھی ہم نے دیکھا تھا تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو یہاں پہ جو انبیاء ہیں اور اس کے بعد جو شہداء ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پر ان کو گواہوں کے طور پر لے کے جایا جائے گا۔ اب گواہ جو ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو تبلیغ تھی ان کے نتیجے میں ایمان لے آئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے جو قبیلے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو بھیجیں تاکہ ہم ان سے دین سیکھ سکیں، قرآن سیکھ سکیں۔ تو وہ تمام لوگ بھی ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے تاکہ جو پیغام ہے وہ عام ہو سکے، لوگوں پہ جو ہے حجت قائم ہو سکے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی جب انہوں نے اپنا سارا پیغام پہنچا دیا تو پھر یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمیں بھی وہاں بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو دین تم سب تک وراثتاً پہنچ گیا تھا، کیا تم نے اسے آگے پہنچایا؟ تو اگر خدا نخواستہ یہ ساری گواہی ہم نہیں دے سکے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پہ بھی ضلالت آئے گی، اس کا جو وبال ہے وہ ہم بھی اس عذاب کے مستحق ہو جائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے جو دائرہ کار میں جو لوگ تھے ان کو تو کم سے کم دعوت دے سکتے تھے، لیکن اگر ہم نے یہ جو ہم نے دعوت کا کام ہے یہ ہم کرتے رہے اور ہم اس گواہی سے سرخرو ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 71، اور ہاں کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تمہیں سناتے تھے تمہارے رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن اس ملاقات سے؟ اور وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ امت در امت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ گروہ در گروہ، ایک امت آئے گی، پھر دوسری امت آئے گی، پھر تیسری امت آئے گی۔ اور ہم نے جیسے پڑھا تھا پہلے بھی سورہ ہود میں کہ جس طرح سے فرعون جو ہے وہ اس دنیا میں سب کو لیڈ کرتا تھا اور ایز اے لیڈر پیچھے پیچھے اس کی قوم چلتی رہتی تھی، تو جو روزہ قیامت ہوگا، یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، آیت کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن بھی جو فرعون ہے وہ لیڈ کرتا ہوا آئے گا اور پھر آ کے اپنی قوم کو قیامت کا جو عذاب ہے اس میں آگ میں وہ اس آگ کے گھاٹ پر اتار دے گا اور بہت ہی برا گھاٹ ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ تو جب جہنم کے دروازے بھی اسی طرح سے کھولے جائیں گے جیسے قیدیوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پھر جو ان پر جو مامور فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم پہ ہدایت نہیں آئی تھی؟ لیکن ایسا ہے کہ ہدایت آئی تھی ان سب لوگوں پہ، پیغمبروں نے تو دعوت دی تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے اس پہ ایمان نہیں لائے، کفر پر اپنے اڑے رہے، تبھی آج یہ مستحق ہو گئے ہیں اس عذاب کے۔ آیت نمبر 72، کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ کے لیے، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے گے اور ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور ان کے داروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ کتنے پاک باز ہیں، اب آپ داخل ہو جائیے ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ اب یہاں پہ بڑا ہی پیارا کمپیریزن ہے کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اتنے عذاب کے جو مستحق ہو گئے ہو، تم پہ کیا ہدایت نہیں آئی تھی؟ اور یہاں پہ دیکھیں کہ جو جنت والے ہیں ان کو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 74، اور وہ کہیں گے کہ کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں گے جنت میں جہاں چاہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اب جو آخری آیت ہے، یہ جو پوری عدالت لگی ہوئی ہے، اس کا اختتامی جو ہے وہ کلمات یہاں پہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ 75 آیت، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اسی کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے فرشتوں کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک مفسرین کی رائے کے مطابق یہ کہ فرشتے کیونکہ عاقل ہستیاں ہیں، وہ اپنی سوچ رکھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو ان پہ کچھ فرشتوں کے مابین میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کے درمیان جو پیدا ہوتے تھے اختلافات، اس کا بھی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ زمر ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے۔
بڑھتے ہیں ہم سورہ مومن کی طرف۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، اس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، سورہ غافر، ٹھیک ہے۔ غافر کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنے والا، اور اللہ کا جو ایک صفاتی نام ہے وہ بھی یہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہیں، جیسے سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا نام سورہ فصلت ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا نام بھی دوسرا اسراء ہے، الاسراء، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو عربی قرآن کریم ہوتے ہیں، جب بھی کسی کو حج کی طرف یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ جانے کا موقع ملا ہو تو عربی قرآن دیکھتے ہیں، وہاں پہ صورتوں کی یہی نام آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اجمیوں کے لیے بڑی کنفیوژن کا جو ہے باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کا جو ہے اس پہ بہت اچھی ہماری بھی گرپ ہونی چاہیے کہ ان صورتوں کے 2 جو نام ہیں اس میں حامیم سجدہ ہے، فصلت کے نام پہ اگر مینشن ہوئی ہوگی تو یہ وہی صورت ہے۔ تو سورہ جو مومن ہے یہ دعوت اللہ جو ہے اس کا مضمون ہے، دعوت اللہ، یعنی کوئی بھی داعی ہے اس کو یہاں پہ بہت اچھے سے ٹپس مل سکتے ہیں کہ دعوت کا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ مکی صورت ہے، یہ 9 رکوع ہیں اور اس میں 85 آیات ہیں، اور جب بھی کسی داعی کو کوئی مشکلات کا جو معاملہ پیش آئے گا تو وہ کیا کرے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ قرآن کا حق اوبیسلی ہم سب نے ادا کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے لائف میں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس راستے میں دعوت کے راستے میں جو بھی مشکلات پیش آئیں گی تو ان سب کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر کے اپنے کام پہ جو ہے قائم و دائم ہم سب نے رہنا ہے انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے، حامیم۔ نازل کیا جانا اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، صاحب علم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی تک کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اب جو یہ آیت ہے، یعنی کہ جو اللہ جو بخشنے والا ہے، ہر طرح کا جو گناہ ہے وہ بخش دیتا ہے، اور کوئی جو آپ کو جو بھی توبہ کرتا ہے اس توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا یہاں پہ بار بار جو ذکر ہے وہ آئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی جزوی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں ہے کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی اطاعت اللہ کی بھی کر لیں، ساتھ میں ہے اپنا جو مقصود ہے دوسرے جو ہے معبود ہیں ان کو بھی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا بھی ایون قبول کرنا پسند نہیں کرتے کہ جو اطاعت کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی جو ایسے لوگ جو پک اینڈ چوز والی جو پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حالات ہیں، ہماری پوری قوم کے یہ حالات پہلے سے بھی بدتر سے بدترین کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کو خالص نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ساتھ ساتھ دوسری اطاعتوں کے بھی غلام بن گئے ہیں۔ کسی بھی لیول پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کبھی کسی ملک کے جو مفاد ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہے وہ دوسروں سے امپریس ہو کے ان کی سننے لگتے ہیں، یا پھر ہم اپنی اگر روٹین کی لائف میں ہم انڈیویجولی انفرادی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو بھی ہمارا یہی حال ہے۔ ہمیں اس چیز پہ بہت اچھے سے کاربند رہنا چاہیے کہ کبھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہی دے سکتا ہے، کبھی کوئی اپنے جوتے کا کوئی تسمہ بھی مانگنا چاہے تو وہ بھی صرف اللہ سے ہی اس کو مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سپر پاور ہے، تمام جو دعاؤں کی قبول کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ہی ذات ہے، کوئی اور جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 4 نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال دے۔ اب جو کفار ہیں ان کو ہمیشہ سے جو ہے کافی زیادہ عنایات ملی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ نوازے گئے ہیں، اس کا مقصد ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے کوئی بھی امپریس نہیں ہو، ان کے لیے صرف اس دنیا میں ہی ہے جو ہے سامان ہے وہ دنیا کا ہی میسر ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اسی لیے یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جو ہے مادی وسائل کی یا جو دولت ہوتی ہے، دھن ہوتا ہے، غیر مسلموں کے پاس اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے دھوکے میں آپ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ آیت نمبر 5 ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور قتل کر دے، اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ ان کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں، اور بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا۔ اب جتنے بھی لوگ تھے جن کو بھی دعوت دی جاتی تھی تو بہت ہی گراں گزرتی تھی یہ چیز ان پر، تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم اس انسان کو ہی ختم کر دیں، جو بھی ہمارے پاس رسول بھیجا گیا اسی کو ہی قتل کر دیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ جو واضح جو فیصلہ ہے اور حق کا جو فیصلہ ہے وہ بے شک اللہ کا ہی ہے،
اور اللہ کے سامنے obviously کسی کی بھی نہیں چل سکتی۔ آیت نمبر 6، اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ سب جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شفاعت حقہ جو ہے یہ فرشتوں کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور فرشتے جو ہے وہ obviously ایک پورے جو کائنات ہے اس کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ سفارش کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے جو استغفار کر رہے ہیں اللہ کے حضور وہ بھی جو ہے شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت حقہ ہے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ پاک، یہی جو ہے ان کی طرف سے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 8، پروردگار اور انہیں داخل فرمانا ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں گے، اور ان کے باوجداد، ان کی بیوی اور ان کے اولاد میں سے، اور تو یقیناً زبردست حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9، اور انہیں بچا لے برائیوں سے، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور obviously جسے کامیابی آخرت کی مل گئی تو وہ سب سے بڑی کامیابی تو وہی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مومنین ہیں جو ان کے حالات کا ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ مومنین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی کے لیے، ان کے پورے اہل و عیال کے لیے ایک قسم کی سفارش ہے۔ اور یہ سفارش کس طرح سے ہوگی؟ اگر جنت میں بھی چلے گئے تو پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کے باعث تھوڑے نچلے درجے میں ہوں گے، تھوڑے ٹاپ لیول پہ ہوں گے کچھ لوگ، تو یہ بھی دعا کر رہے ہوں گے کہ جو ہے ان کے تھوڑے سے درجات جو ہے وہ بلند کر دیں تاکہ یہ اپنے اہل و عیال سے مل جائیں۔ آیت نمبر 10، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی، اور جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے عذاب والا جو دن ہے، تو یہاں پہ جو بیزاری ہو رہی ہے، سب اپنی اپنی جانوں سے بیزار ہیں، اس بیزاری کا ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہت کوشش کی تھی، اللہ کی طرف سے تم پہ ہدایت بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے اس سے بھی زیادہ کہیں بیزار ہے، جس طرح سے تم اپنی ایک بیزاری کا جو تمہاری طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے، تم مسلسل جب انکار کر رہے تھے جب تم پر ہدایت آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں وہ فریاد کریں گے، ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دفعہ جو مارا ہے اور 2 دفعہ زندہ کیا ہے اس کے متعلق، اور یہاں پہ عذاب سے جو ہے بچنے کی کوئی راہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک بار جو ہے لوگ موقع مانگنے لگیں گے کہ یہاں سے ہمیں نکلنے کا کوئی موقع مل جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جس طرح سے آیت نمبر 28 ہے، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی سورہ بقرہ میں بھی 2 زندگیوں کے 2 احیاء اور 2 اموات کا جو ہے ذکر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں انسان کی پہلی تخلیق کب ہوئی؟ عالم ارواح میں سبھی جو روحیں ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری روح جو دنیا میں آنی ہے، وہ سب کی سب ایک ہی بار میں اللہ پاک نے وہ تخلیق کی، اور اس کے بعد ان سے عہد بھی لیا۔ سورہ اعراف میں ہم نے عہد الست کے بارے میں پڑھا تھا 172 آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری ارواح جو ہیں وہ وہاں پہ ایک یوں سمجھ لیں کہ پیدا کر دی گئی، اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک موت والے جو کنڈیشن ہے اس میں ہے یہ۔ اس کے بعد جیسے جیسے دنیا میں وہ لوگ آتے رہیں گے تو ان کی جو ارواح ہیں وہ زمین کی طرف بھیجی جائیں گی، اور پھر جو ہے ماں کے پیٹ میں جیسے کوئی بچہ ہے اس کا لوتھڑا تیار ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے روح ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر جب یہ روح آنکھ کھولتی ہے اور جب دنیا میں یہ تشریف لاتا ہے انسان پہلی بار، تو پھر یہ جو ہے اس کی پہلی پیدائش ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی جو روح ہے اس کی جو پہلی سٹیج ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح ڈالی گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آیا، ایک متعین وقت تک اس نے اپنی زندگی بسر کی، اس کے بعد پھر سے مر گیا۔ اب کیا ہوگا کہ اس موت کے بعد یہ جو اس کی روح ہے وہ پھر سے عالم برزخ میں چلی گئی، اور پھر کیا ہوگا، جسم جو ہے وہ زمین میں رہ جائے گا، یعنی اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور پھر آخر میں کیا ہوگا، جو جتنی بھی روحیں ہیں یہ ساری جتنی بھی پیدا ہو چکی ہیں، یعنی جن کو ابھی وہاں پہ وہ آرام کر رہی ہیں، جب ان کی جو ہے
بھیجے جانے کا جو ہے وقت ہے وہ آئے گا، تو پھر یہ روحیں بھیجی جاتی رہیں گی، اور جب یہاں پہ اپنی زندگی گزار لیں گی تو پھر سے عالم برزخ میں یہ جاتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جب قیامت آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کی جو روح ہے ایک دفعہ پھر سے واپس آئے گی، دنیاوی جسم سے ملایا جائے گا اور پھر سے زندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی تمام انسانوں کا احیاء ثانی ہوگا، اور پھر جب حشر کی عدالت لگے گی تو پھر یہاں پہ لوگ جو ہے یہاں پہ درخواست کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو پھر یہ جو پورا جو سلسلہ ہے اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، عالم ارواح سے دنیا تک کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 12 ہے، یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ اب زمین پر جو ہے بارش نہیں آئے گی تو روزی کے وسائل بھی کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے عنایت والا ایک سلسلہ ہے۔ آیت نمبر 14، پس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب جو خالص ہونا ہے توحید کا، یہ ایک جو ہے ایک بیسک جو ہے یہ نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہے اور جو انسان کا جو طاغوتی جو بیہیویئر ہے وہ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو پورشن ہے اللہ کو دیں اور کچھ بچا ہوا پورشن باقی معبودوں کو بھی دیں، تاکہ جو شرک کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے، اور باقی خدا جو ہے جو ان کے نزدیک ہے ان کو بھی جو حاجت رواں ہیں، مطلب حاجتیں وہی ان کے اکارڈنگ پوری کرتے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ خوش رکھا جائے۔ وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک، تو وہ القاء کرتا ہے روح کو اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو یہاں پہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرشتہ وحی اور انسانی روح تینوں کا جو تعلق ہے عالم امر سے ہے، لہٰذا جو روح کا جو لفظ ہے وہ تینوں کے لیے یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16، جس روز یہ سامنے نکل کر کھڑے ہوں گے ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ اس روز پوچھا جائے گا کس کے لیے بادشاہی آج کے دن؟ جواب ملے گا اکیلے اللہ کے لیے جو تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اوبویسلی دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہم جو ہے پوشیدہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن اللہ سے کون کیا چھپا سکتا ہے؟ آیت نمبر 17، آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آ جانے والے دن سے جب کہ دل حلق میں آپ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے۔ ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ اب یہ جو امپرنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے جو یادگاریں ہوتی ہیں، ایک قوم آئی چلی گئی، دوسری قوم آئی، تو ایسی بہت سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ سب نشاندہی کے لیے اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ آیت نمبر 22، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت طاقتور، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک ہم دیکھتے ہیں کہ مومن آل فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ فرعون کے دربار میں تھا ایک بہت ہی بڑے مرتبے پہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب دعوت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب وہ تشریف لائے اور پورا جو ہے دعوت کا ایک سلسلہ چلا تھا، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ایک انسان ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس ایمان کو اپنے اندر پوشیدہ رکھا، انہوں نے اس مصلحت کے تحت اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب کہ فرعون جو ہے اپنے دربار میں بیٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد، وہ کافی پریشان تھا فرعون، تو وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ تجویز پیش کی
تو پھر اس کے بعد یہ جو مومن ہے، مومن آل فرعون جو ہے، اس کے بارے میں جس کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا ایک سمجھے ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے جس میں ان کا ذکر ہے بہت زیادہ جو ہے حوصلہ افزائی کی ہے اور قدر دی ہے اس انسان کو۔ آیت نمبر 23 اور 24 کی ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے انتہائی جھوٹا، اور جب وہ آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو تو زندہ رکھو، لیکن کافروں کا داؤ بھٹک کر ہی رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو فرعون تھا، ہم سب نے یہ دیکھا پورا کا جو سورہ قصص میں جو پورا واقعہ تھا وہ بھی دیکھا، سورہ اعراف میں بھی کچھ چیزیں تھیں، وہ بھی ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہیں کہ فرعون جو ہے اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا براٹ اپ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت آسیہ نے کیونکہ جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر جو ہے ان کے دل میں پیدا ہوا کہ ہمارا جو یہ بیٹا بن سکتا ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ چنانچہ پھر جب آپ جوان ہو گئے، پھر ایک قبطی کا قتل ہو گیا، پھر آپ جو ہے فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت فرعون معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا ایک ہم نے جو پڑھا ہے واقعہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم اس کو ہی ایک ریوائز کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدین جب چلے گئے، اس کے بعد آپ نے واپس مصر آنے کا جو ہے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ جو فرعون تھا اس زمانے کا، جن کے جو زیر اثر جو ہے آپ کا براٹ اپ ہوا تھا، وہ زندہ تو تھا لیکن کیا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کا جو ایک بیٹا تھا، سارے جو سلطنت کے امور تھے وہ اس کو سونپ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیٹا تھا وہی حکمران تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ساتھی بھی تھا بچپن میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئے اور انہوں نے دعوت جب رکھی تو پھر اس نے یہ سوچا کہ کوئی سخت جو ہے، کافی عرصہ تک تو کوشش کرتا رہا کیونکہ ساتھ میں براٹ اپ ہوا، ایک بھائی والا ایک سسٹم تھا، بچپن کا ساتھی تھا، کافی عرصے تک یہ جو ہے انہوں نے نشانہ نہیں بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن پھر یہ کیا کہ ایک جب ٹائم آیا جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو پھر ایک بار حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور پھر بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ایسا ہو کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کوئی بھی اپنی طاقت ان میں جنم نہیں لے سکے۔ اس کی ریزن صرف یہی تھی۔ آیت نمبر 26، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ بچاؤ کے لیے پکار لے اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ تو یہاں پہ ایک جو ہے یوں سمجھے کہ بالکل انجام جو ہے ان کو اپنا نظر آنے لگا تھا، اور یہ بیچارگی سی بالکل نظر آ رہی ہے کہ اب جو ہے مجھے موسیٰ کو قتل کرنے کا جو ہے فیصلہ کرنے دو۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں، اور موسیٰ نے کہا میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 28، اور آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور obviously وہ فیصلہ سبھی لوگ مان جائیں گے، تو جو یہ مومن مرد تھا اس نے یہاں پہ اپنی زبان کھولنے کا فیصلہ کر لیا کہ جو حق کی بات ہے وہ میں یہاں پہ سب کے سامنے ضرور رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو ان کا ایک سٹائل تھا وہ اس قدر پسند آیا کہ قرآن کے جو صفحات ہیں ان کی زینت بنا دیا اس سارے جو مذاکرہ تھا اس کو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب جو ہے وہ مانتا ہے اور تم سب لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے، تو یہ تمہارے نزدیک اتنا بڑا ایک جرم ہو گیا کہ اس کی جان لینا چاہتے ہو۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے بھی جو ہے مخاطب کر کے یہی الفاظ دہرائے تھے مشرکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی جب دعوت دے رہے تھے، کیا تم لوگ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ صرف اس لیے ہو رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ درمیان میں کون آ گئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ان مشرکین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 میں، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، لیکن اگر
کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جو ہے فرعون کو جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ سارا جو ہے فساد برپا ہو جائے مصر میں اور ہماری حکومت ہم سے چلی جائے۔ آیت نمبر 30 اور مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا۔ تو اللہ اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ و پکار کے دن کا، یعنی یہ قیامت کے دن کو جو ہے ایک اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے ہر کوئی چیخ و پکار کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہا ہوگا۔ آیت نمبر 33 جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان کی تعلیمات کے بارے میں جو وہ تم پر لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ مصر میں نبی کی حیثیت سے آباد تھے، تو یہ بھی دعوت کا کیونکہ کام کرتے رہتے تھے، اور پھر ان کے پاس تعویل الاحادیث کا جو ہے وہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور پھر ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان پہ قحط سالی آنے والی تھی لیکن اس کی تدبیر بھی بتا دی تھی، اور جو پوری جو ملک ہے اس کو قحط اور جو قحط سالی کا عذاب ہے اس سے بچا لیا تھا۔ لیکن پھر بھی جو قوم تھی انہوں نے ان کی دعوت پر یقین نہیں لائے تھے، نصیحتیں نہیں سنی تھیں، اور نہ ہی ان کو اللہ کا نبی مانا تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ کسی رسول کے طور پر نہیں آ رہا بلکہ نبی کے طور پر آ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 35 جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو کہ متکبر اور جو سرکش ہو۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سارا جو بیان ہے یہ اس مومن مرد کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مومن آل فرعون جسے ہم کہہ رہے ہیں تھا تو وہ فرعون کے دربار کا لیکن ایک مومن انسان تھا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں ارد گرد کے سارے جو درباری ہیں وہ بالکل امپریس ہو چکے ہیں ان کے سٹائل سے، اور سناٹے کا ایک عالم ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ فرعون بھی بھول گیا ہے کہ وہ کچھ بول بھی سکتا ہے، یعنی اتنے لاجیکل جو ہے وہ آنسرز دے رہا ہے اور بالکل عبرت کا ایک سامان بھی آپ ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو بہت ہی سنجیدگی سے سب کے سب لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، اور پھر میں جھانک سکوں اور دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو۔ اور یہ میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے بھی اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے ویسے تو وہ اچھے سے جان چکا ہے ساری چیز، دلیلوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی گئی، لیکن یہاں پہ وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یعنی اس کی کسی بات کا جو مرد مومن ہے اس کی بات کا جواب نہیں دے سکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، اور اگر کر بھی رہا ہے تو بہت ہی اللاجیکل سی بات کہ کوئی ایک بڑی سی عمارت بنا دو تاکہ میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ آیت نمبر 38 اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کی راہ کی طرف، یعنی یہاں پہ وہ حق کی راہ کی طرف رہنمائی کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے سب لوگوں سے کہ سب جو ہے میری پیروی کریں اور تاکہ میں تمہیں فلاح کی راہ دکھا سکوں۔ آیت نمبر 39 اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی بس چند روز برتنے کا سامان ہے اور مستقل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ جس نے کوئی بدی کمانی ہوگی تو اسے بدلہ ملے گا اسی کے مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد یا عورت لیکن وہ مومن تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں رزق ملے گا بغیر حساب کے۔ یعنی حق کو یہ انسان پا چکا تھا اور بالکل جو ہے حق کے راستے کی طرف، وہ فلاح کی طرف جو ہے وہ پیروی کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، ساتھ میں ٹوٹلی جو آیات ہیں وہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی نیک عمل کرنے والا ہوگا اس کو جنت میں اس کا رزق بھی ملے گا اور اس کو جگہ بھی ملے گی وہاں پہ۔ تو اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں،
اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کو قتل کرنے کی جو تم منصوبہ بندی کر رہے ہو اور یہ بھی چاہ رہے ہو کہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں، بلکہ تم یہ راستہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ آؤ۔ ہم سب جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43، بلا شبہ جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو باقی سارے معبود ہیں یعنی ان کے اختیار میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف ہی ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 44، تو عنقریب تم یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اختتامی اس نے جو ہے کلمات کرنے کی کوشش کی، یعنی ایسا کہ یہ سب کچھ جب حق کی بات کرنے کے بعد اس کو احساس ہو چکا تھا کہ اب جو ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور جو ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ کی سپورٹ کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے مار بھی دیا گیا تو اس کے جو یعنی کہ کانسیپٹ تک کلیئر تھا، میں اگر مار بھی دیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا تو میں ایٹ لیسٹ میں نے ایمان کا جو اعلان کر دیا، اگر مجھے مار دیا گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے شہید کا جو درجہ ہے وہ ڈائریکٹلی جنت میں دیا ہے، اور پھر اس کی جو ہے مغفرت کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 45، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ اب یہاں پہ جو ہے مفسرین کے جو اکارڈنگ یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرد مومن کو جو ہے ان کی چالوں سے بچا لیا گیا ہو، لیکن زیادہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک نتیجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مراد لیے گئے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کی جو سازش بنا رہے تھے اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے فیصلہ نہیں کر سکے، اور اللہ نے ان کو اس شر سے، جو فرعون کا جو شر تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ 46، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا کہ داخل کرو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ اب یہاں پہ ہے عذاب قبر کا جو ہے اس کی جو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آل فرعون کو جو ہے شدید ترین جو عذاب ہے وہ اس میں تو قیامت کے دن تو داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو قبر کی زندگی ہے وہ ان کو ان دنوں میں بھی صبح و شام جو ہے آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ 47، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ تو بڑے بننے والے کہیں گے کہ ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے، یعنی ایک بے بسی کی تصویر بتائی جا رہی ہے۔ ابو جہل اور عتبہ بن ابی معیط جو ہیں یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ بے بسی سے اور بیچارگی سے جو ہے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم بھی تو یہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم اب جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 49، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں فرشتوں سے، آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے بے بس ایک ہی دن عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے واضح نشانی اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ وہ کہیں گے تو اب خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی۔ اب یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آگ میں جو ہے جہنم کے داروغوں سے یا فرشتوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے؟ تو آگے سے ان کو جواب کیا مل رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو حق کی دعوت نہیں دی تھی؟ تو اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ آیت نمبر 51، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی مانگیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ یعنی اگر کسی بھی درجے پہ آپ خیال کرتے ہیں کہ کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو اس کی ایک ہی وہ جو ہے سولوشن ہے کہ استغفار کریں۔ آیت نمبر 56،
یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہیں، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام نہیں ہے انسانوں کی تخلیق سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، اور سائنسدان آج تک یہ تک تو جان نہیں سکے کہ اتنی وسیع ترین جو کائنات تھی اس کا جو نقطہ ابتدا تھا وہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے، وہ انسانوں کی تخلیق اتنا معنی نہیں رکھتی ہے جتنی یہ پوری کائنات جس کے بارے میں کوئی بھی اب تک جان ہی نہیں چکا۔ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جو بدکار ہے۔ بہت ہی کم ہے جو سبق تم حاصل کرتے ہو، اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو دعا ہے اس کا میٹر وہ بھی یہاں پہ بہت اچھے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے مجھ سے مانگو، اور انسان کا جو تعلق ہے اللہ سے وہ بھی دعا کا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان سے بار بار کوئی انسان مانگتا ہے تو اس پہ یہ چیز گراں گزرتی ہے، وہ نہیں دے سکتا کسی کو بھی کچھ بھی ایک حد سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ڈیلی بیسس پہ یوں سمجھیں کہ ایک ندا لگائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار سن لوں۔ یعنی کہ جو دعا ہے اس کو عبادت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ آیت نمبر 61، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورت گری، تو کیا تمہیں عمدہ صورتیں تمہاری بنائیں اور تمہیں رزق بہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں میں سے؟ وہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی کہ دعا کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بہت ہی یہاں پہ ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 66، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ 67، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک وقت معین کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ علقہ کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ علقہ کا مطلب ہوتا ہے معلق ہونا، تو علقہ کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے جیسے ہم نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 14 کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یعنی پورا جو ایک لائف سائیکل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے تک نہیں پہنچتے، پہلے ہی جوانی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہر شخص کا ایک وقت معین ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے وقت سے پہلے چلا جائے گا یا کوئی اپنے وقت کے بعد۔ آیت نمبر 68، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت وارد کرتا ہے، چنانچہ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 69، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ حق کے قریب پہنچ کے اگر کوئی واپس پلٹ گیا، جنہیں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے وہ نصیب نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کچھ لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پورا موقع ملا، لیکن ان کی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی ہدایت کے یہ لوگ محروم رہ گئے تھے یہاں تک پہنچ کے بھی. آیت نمبر 70، یہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان پہ جو ہے حق اور باطل جو ہے ان پہ واضح ہو جائے گا. آیت نمبر 71، جب ان کی گردنیں میں توق پڑے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے پانی میں، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں پکار رہے اس سے پہلے کسی بھی شے کو. اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، جنہیں ہم معبود سمجھتے تھے ان کی تو کوئی ویٹیج ہی نہیں ہے. آیت نمبر 75، اور یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے. یعنی کہ جو دنیا کی جو مال و متاع ہے اسی کی بیسس پہ یہ لوگ اکڑتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ سارا جو مال و متاع ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا گیا ہے، اس پہ فخر کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی انسان کو. آیت نمبر 76، اب داخل ہو جاؤ جنت کے جہنم کے دروازوں میں سے، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے. آیت نمبر 77، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں ان میں سے کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو پھر ان کو ہماری طرف ہی لوٹ آنا ہے. یعنی کچھ بھی کہ اللہ کا جو دین ہے وہ تو غالب ہو کر رہے گا. جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو جائیں معاذ اللہ. یعنی جو حق ہے وہ تو آ کے رہے گا، ٹھیک ہے. تو جو پکڑنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو پکڑنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے. ان کا جو الٹیمیٹ جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ یہی ہے. 78، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے کر آتا مگر اللہ کے اذن سے. اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے. یعنی کوئی بھی جو رسول ہے ان کے پاس جو بھی معجزات ہوتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی رسول جو ہے وہ خود ہی اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ دکھائے اور دعوت کا کام کرتا رہے. آیت نمبر 79، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھا لیتے ہو، اور ان میں سے بعض اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سی جو ہے نفع ہیں، بہت سی جو ہے نفع مند چیزیں ہیں، تاکہ ان پر تم سوار ہو کر اپنی وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی، اور تمہیں سوار کرایا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی آیات کا انکار کرو گے. آیت نمبر 82، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ تعداد میں تھے اور زیادہ شدید تھے طاقت میں بھی، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو یہ کماتے رہے. یعنی کہ جتنا بھی کچھ کمایا سارا کا سارا ان کا اللہ کے عذاب سے ان کی کمائی ان کو بچا نہیں سکی. اور ان کے جو نشانات ہیں وہ پہاڑوں کو جب وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ مسخر کر لیتے تھے، ان کو بھی کشید کر کے، ان کو بھی تراش کر کے بہت بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے. تو ان کی طاقت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. 83، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو وہ اتراتے رہے اس پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا اسی چیز نے اس کا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 84، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی کہ اب اس دن ہم توحید کے قائل ہو گئے ہیں، اب ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے ہمارا معبود. تو 85، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت لوگ جو کافر تھے وہ خسارے میں رہے.
اب یہ جو ہے خسارے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جب عذاب آپ نے دیکھ لیا کہ اب عذاب جو ہے سامنے آ گیا، تو پرانی قوموں پہ بھی اور اب جو امت ہے اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے واضح ایک دلیل ہے کہ جب عذاب سامنے نظر آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایسے وقت میں کوئی کتنا ہی ایمان لے آئے، اللہ کا یہ قانون ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ صرف ایک ہی اس کی مثال ہمیں پوری تاریخ میں ملتی ہے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ہجرت کے واضح اجازت نہیں آئی تھی، لیکن وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آیت نمبر 98 ہے سورہ یونس کی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب قوم تھی ان کی، انہوں نے عذاب کے واضح آثار دیکھ لیے تو فوراً ہی توبہ کے سجدے میں گر گئے اور اللہ نے ان کی توبہ وہاں پہ قبول فرما لی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومن ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہم آگے سورہ حامیم السجدہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں جو ہے کیا ہمارے لیے بیان جو ہے کیا ہے۔ تو یہ جو آیت سجدہ بھی ہے اس میں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بھی حامیم سے ہو رہا ہے، اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ سورہ حامیم السجدہ ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے، سورہ فصلت اس کا نام ہے۔ اس میں بھی دعوت توحید ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے، وہ دعوت توحید ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ سورت میں مکی سورت ہے، 6 رکوع ہیں اور جس میں 54 آیات ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ حضرت حمزہ جو تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان یہاں پہ لے آئے تھے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ہے جو دعوت کا کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پوری طریقے سے دعوت کے فلسفے کو پہلے تو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہے وہ یہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس نے قرآن کو ہی میڈیم بنانا ہے، یعنی قرآن پہ اس کا پورا فوکس ہونا چاہیے، اور دعوت کے ہر موڑ پہ وہ قرآن سے حدیث سے سہارا لے گا اور لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرے گا، اور پھر کیا کرے گا، سب کو اپنے ساتھ ملائے گا، ایک جماعت بنائے گا۔ اب جماعت بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ دین کو فروغ ملے، سپورٹ ملے، اور دین کا غلبہ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے داعیہ بنانے کا جو ایک ہمارا مشن ہے اس میں کامیاب کرے، اور ہم اپنے اس مشن میں اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1، حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، قرآن عربی کی صورت میں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یا علم رکھنا چاہیں، بشارت دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ کتاب ہے بشارت دینے والی۔ اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی جو آیت ہے 97، بس ہم نے تو آسان کر دیا اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو اور خبردار کریں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو۔ آیت نمبر 5، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے سٹائل دیکھیں کہ بہت ہی جو ہے ٹانٹنگ قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، یعنی جو دعوت کا جو بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ ہم آپ کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی ہم کوشش اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہہ رہے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ والا سٹائل ہے ان کا، ہمیں تنگ نہیں کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ساتھ میں ایک چیلنج بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنا بھی آپ زور لگا لیں، آپ کی جو دعوت کا کام ہے ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہ آیت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنا رخ کو اور اس سے استغفار کرو، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے
ایک مکی دور میں جو ہے یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے نا کہ زکوٰۃ کا مطلب یہاں پہ پاکیزگی سے لیجیے گا، کیونکہ مکی نظام میں ابھی زکوٰۃ کے احکامات جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 9 جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور تم اس کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو وہ جو تمام جہانوں کا ہے رب، اور اس میں بنائے پہاڑوں سے لنگر اس کے اوپر، اور اس میں برکات پیدا کی، اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ زمین کی جو 2 دن کو زمین میں پیدا کیا، اور یہ بہت ایک بڑی تخلیق ہے، پھر پہاڑوں کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک جو ہے مٹی تھی پہلے جو گرم تھی زمین، پھر ٹھنڈی ہوئی، پھر جو ہے نباتات پیدا ہوئے، یعنی کہ اگر اس کو ہم سائنسی اس میں دیکھیں کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے پھر وہ آرگینک میں چینج ہو گئے، اس لیے تاکہ جو نباتات وغیرہ کا پیدا کرنا ہے وہ ہو سکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آیت کے اگلے حصے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تمام سائلین کے لیے برابر، یعنی کہ زمین کی جو صلاحیت ہے، اس کے جو غذائی ذخائر ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا زیادہ حصہ دے دیا گیا اور کچھ کو کم دے دیا گیا۔ آیت نمبر 11، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے زمین اور آسمان سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن۔ ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو ہے زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو آسمان تھا یہ بھی ایک تھا، 7 آسمانوں کی ابھی جو ہے صورتیں نہیں وجود میں آئی تھیں، اور پھر ان کی تخلیق کے بارے میں اگر ہم سائنسی جو ہے وہ اعتبار سے دیکھیں تو بگ بینگ تھیوری سب نے دیکھی ہے کہ آگ کا بہت بڑا گولا تھا، پھر اس میں دھماکے ہوئے، پھر مادے جو ہے وہ الگ ہوئے، پھر کہکشائیں بن گئی، اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ سائنس بھی اب ڈسکور کر چکے یہ سارے معاملات کو۔ آیت نمبر 12، پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کو شکل دے دی 2 دنوں میں۔ اب یہاں پہ 7 آسمانوں کی جو تخلیق ہے وہ بھی 2 دنوں میں یعنی کہ بتائی گئی ہے ہمیں، اور قرآن کریم میں یہ ذکر بار بار جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں کہ پہلے زمین بنی پھر 7 آسمان جو ہے وہ وجود میں آئے، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ اب یہاں پہ ہے جو آسمان دنیا کو مزین کر دیا چراغوں سے، اس سے مراد ستارے ہیں۔ اب ستاروں کا جو وجود ہے، اس کی جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک تو یہ کہ ہمارے لیے ایک بہترین قسم کا ایک نظام ہے کہ ہم آسمان کی طرف رات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل اگر بلیک کلر کا جو خوفناک قسم کا ایک منظر نظر آتا، تو اب بالکل ویسا نہیں ہے، ہمیں چاند نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، تو مخلوق کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ یہ چوکیاں ہیں، جو ستارے ہیں یہ چوکیاں ہیں۔ شیاطین جن جو ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ فرشتوں سے ان کے جو بھی ان کی کنورسیشن ہوتی ہے ان کو سننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ غیب کا جو علم ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 13، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے کہ جیسی قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی۔ اب قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا جو ہے بالکل یہاں پہ دوبارہ سے تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ ایسا عذاب تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 14، تو جب ان کے پاس رسول آئے اور ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، جواب میں ہر قوم کے لوگوں کا یہی جو ہے جواب ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، بس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پورا علاقہ ہے قوم عاد اور قوم سمود، وہ پورا علاقہ جہاں پہ در پہ پیغمبر آئے ہیں، پورا علاقہ یعنی کہ یہیں پہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ہم نے پہلے بھی میپ دیکھا تھا، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے سارے جو لوگ تھے اور جو قومیں تھیں یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی یہ سارے آتی رہیں، تو ان کے بارے میں اس لیے یہاں پہ جو ہے تکرار کے ساتھ بار بار ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے جو بھی پیغام آپ کو خاص دے کر بھیجا ہے اس حوالے سے جو ہے ہمارا جواب بھی سن لیں کہ ہم آپ کے جو دعوے ہیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے ہم اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹوٹلی جو ہے انہوں نے صاف انکار جسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیا ان لوگوں نے۔ آیت نمبر 15، عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بالکل ناحق، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں،
اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آیت نمبر 16، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان پہ عذاب آیا اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب پھر بھی بہت کم ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سورہ حاقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تند و تیز ایک ہوا تھی، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے اس قدر وہ شدید جو جھکڑ تھا 7 راتوں تک جو ہے لوگوں پر چلتا رہا اور 8 دن تک، تو پھر یہ لوگ جو ہے اسی کے ذریعے سے عذاب پا گئے۔ آیت نمبر 17، جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی اور انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی پرداش میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی طرف جو ہے رسول بھیجا تھا اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ معجزہ چاہیے، تو ایک اونٹنی جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 18، ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب درجہ بندی دوبارہ سے یہی ہے کہ جو جیسے ہمیں نیکیوں کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے اسی طریقے سے برے اعمال کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے، تو اہل جہنم جو ہے ان کے بھی درجات ہوں گے، یعنی کم جرم والے جو لوگ ہوں گے وہ ایک الگ درجے میں ہوں گے، پھر زیادہ جرم والے ہوں گے ان کے جو ہے الگ الگ جو ہے ان کو بھی درجات میں رکھا جائے گا۔ 20 آیت، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، اس بارے میں جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو شہادت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شہادت کے بارے میں جو اعادہ بیان کیا گیا ہے کہ شہادت کسی کے خلاف ہوتی ہے یا کسی کے حق میں ہوتی ہے یا کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ آیت نمبر 21، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جس طرح سے زبان عطا کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے جتنے بھی ہمارے جو اعضاء ہیں وہ ان سب کو بھی جو ہے قوت گویائی جو ہے وہ عطا کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپ کو جو ہے وہ پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 22، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے تھے۔ یعنی کہ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم چھپا لیں گے، لیکن پھر یہ ہوگا کہ جو ہمارے اعضاء ہیں وہی اس چیز کی گواہی دینے لگیں گے کہ یہ جو کرتوت ہیں یہ آپ نے کیے تھے۔ آیت نمبر 23، اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا ہے، تو آج تم ہو گئے ہو خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ کہ اگر کوئی لاپرواہی برت رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی اگنور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اس بات پہ ایک قطعی ایک یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کام کیسے کرے گا، اور جو کوئی لاپرواہی برتے گا اوبیسلی وہ گناہوں سے سرزد ہوں گے۔ 24 آیت ہے، تو اب یہ لوگ صبر کریں، اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں پس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اس بارے میں کہ قیامت کے دن اگر کوئی یہ چاہے گا کہ اب ہمیں معافی مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا، تب تک تو جو قیامت کا جو آثار ہے وہی نظر آنے پہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 25، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی، اور ان پر سچ ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات، تو وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں کی، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ کہ جیسے شیاطین جن بھی لگا دیے ہیں، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں۔ اور سورہ الانعام کی جو آیت ہے آیت نمبر 61، اس میں یہ واضح ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین جو ہیں وہ بھی ساتھ میں اس کا ریکارڈ ہمیشہ قائم رکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ سورہ آل انفطار جو ہے ان میں بھی یہ چیز جو ہے واضح طور پہ موجود ہے. انسانوں کے ساتھ جو ہے شیاطین جن بھی ہر ٹائم جو ہے وہ موجود رہتے ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ساتھی جنات شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کر دیا گیا ہو. تو اس پر صحابہ کرام نے بھی دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کیا کوئی مقرر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر نصرت فرما دی ہے اور میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 26 کی طرف. آیت نمبر 26: اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران میں شور مچایا کرو. اب یہاں پہ یہ جو نقطہ ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم سناتے تھے کسی کو بھی پڑھ کے تاکہ اپنا جو ہے وہ کسی کو بھی دعوت دے سکیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو سننا پسند اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے دلوں پہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ تاثیر جو ہیں وہ لے آئیں اور ہم بھی امپریس ہو جائیں ان سب جو ہے اسے آیات سے. تو وہ ساتھ میں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور ساتھ میں کیا کرتے کہ لوگ بھی نہیں سنیں تو وہ شور مچاتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے تاکہ کسی دوسرے کے کانوں میں بھی یہ آواز نہیں پہنچے. تو جو شیطانی قوتیں ہیں یہ جو ہے کاربند ہوتی ہیں اس پہ کہ پوری قوت سے وہ جو ہے میدان میں آ جاتی ہیں تاکہ وہ جو دعوت کا کام ہے اس کو روک سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ہم آیت نمبر 27 کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا، اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے. یہ بہت ہی سخت جواب ہے. اس جملے کا اسلوب بھی بہت ہی جو ہے وہ زوردار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ میرا کلام ہے اور میں نے اسے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس کی حیثیت سے یہ نازل فرمایا ہے. اگر یہ لوگ میری اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور میرے بندوں تک اس کے ابلاغ کو روکنے کی سازشیں کر رہے ہیں تو میں انہیں اس بغاوت اور سرکشی کا مزہ ضرور چکھاؤں گا. آیت نمبر 28 ہے، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا یعنی آگ، اور ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا. یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا. تو اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ آگ کے سوا ایسے لوگوں کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے. آیت نمبر 29: اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ سب ہو جائیں نیچے والے میں سب سے نیچے والے. تو یہاں پہ جو ہے یہ جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو ان کے خلاف جو ہے عوام کے جو لوگ ہوں گے وہ واویلا کر رہے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے یہ ہماری جو گمراہی ہے اس کی وجہ یہی وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ روکتے رہتے تھے، ہماری عقلوں پہ ان کی وجہ سے پردے پڑ گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں دعوت دے رہے تھے لیکن یہ ہمیں ورغلاتے رہے، ہمارے دلوں میں شک و شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرتے رہے اور ہماری دعوت کے درمیان میں یہ لوگ آ گئے تھے. تو آیت نمبر 30: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لانے کا کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اوکے ہے، لیکن اس پر اگر کوئی جمع رہتا ہے، کوئی استقامت سے کھڑا رہتا ہے تو وہ کوئی بالکل آسان لیول نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کی رضا میں راضی ہونا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی بھی فیصلے، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ اپنے دل میں کوئی ملال پیدا ہو تو ان سب پہ جو ہے قابو پانا. اور پھر یہ کہ اپنا جو تن من دھن یہ ہے ہمہ وقت جو ہے وہ کوشش کرنا کہ کسی بھی ٹائم اگر مجھ سے سیکریفائس جو ہے وہ طلب کیا جائے تو میں اپنے آپ کو وار دوں گا. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت قدمی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں جس طرح سے ہم نے پڑھا، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہاں پہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک نظریاتی طور پر رب مان لینا اور پھر عملی طور پر جو ہے یہ کرنا کہ ساری دنیا سے جو ہے وہ ساری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی کرتے رہنا، بلکہ
اپنے ہر ایک عمل سے جو ہے وہ ثابت کر دینا ہوتا ہے کہ میرا پروردگار ہی ہے جو میرا حاجت روا ہے، میرا سہارا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا نفع نقصان ہر ایک چیز کا جو مالک ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اور پھر جو فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہاں پہ جو ہے ان کا نزول ان لوگوں پر کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے ان کی جو موت ہونے لگتی ہے تو ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، یعنی بشارت دیتے ہیں، لیکن جو دنیاوی جو زندگی ہے اس کے دوران بھی اہل ایمان کی جو مدد ہے وہ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اہل ایمان کی مدد کے لیے۔ اس کی بہترین مثال ہم نے دیکھی تھی غزوہ بدر میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آیت نمبر 31، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ تم جو چیز چاہتے ہو، جو تمہاری خواہشات ہیں، وہ سارا سامان پہلے سے ہی میسر ہوگا، اور پھر یہ کہ اگر اس کے باوجود بھی کچھ اور بھی مانگنے والا، ایک طلب کرنے والا جو ایک سلسلہ ہے، وہ بھی جو ہے معیار کی کوئی اگر کوئی چیز مانگنا چاہے گا تو وہ بھی اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 32، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، ابھی ہمیں کچھ نعمتوں کا جو ہے وہ بشارتیں جو ہے وہ دی گئی ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ہے، لیکن اس کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رہا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان ہی گزرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ السجدہ کی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 17، اس کی تلاوت بھی فرمائی تھی۔ بس کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ آیت نمبر 33، اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایمان کے بعد جو استقامت کا اگر کسی انسان کو کوئی مقام جو ہے حاصل ہو چکا ہے تو پھر وہ یہ جان لے گا کہ ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں، ان سب پر کوئی بھی توکل جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ کہ جو حساب آخرت ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے جتنی آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوگی، وہ کیا تڑپ ہوگی؟ دعوتی اللہ، کہ میں زیادہ سے زیادہ جو انسان ہیں ان کو اللہ کی راہ پر لے آؤں، راہ ہدایت ان کو دکھاؤں، فلاح کی ان کو میں راہ دکھا دوں۔ تو جو دعوت اللہ ہے اس کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ ایک داعی ہے سب سے پہلے اسے اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے، ادروائز اس کی نہ تو لفظوں میں تاثیر ہوگی، نہ اس کی جو دعوت ہے وہ مؤثر رہے گی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ دعوت بدنامی کا باعث ضرور بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 34، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، اور تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے، تو تم دیکھو گے وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ کسی بھی داعی کے لیے ایک بہترین جو ہے یہ آیات ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ نے جو ہے غور کرنا ہے کہ کوئی اگر آپ کو برا آپ سے سلوک کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بددعائیں دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، تو آپ نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ مثال دی جاتی ہے کہ اس کو آپ نے پھول پیش کرنے ہیں، اور اگر اس حکمت عملی پہ آپ نے صبر تحمل سے چلتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ کوئی کس حد تک جو ہے وہ برا عمال کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کس حد تک نیگیٹیوٹی سے پیش آ سکتا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اور پھر اس کا دل نرم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو دعوت دین ہے اس کی جو حکمت عملی ہے اس کو سمجھنا یہاں پہ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب دعوت دے گا کوئی تو ایسے ہو جاؤ کہ جیسے کوئی بے ضرر انسان ہوتا ہے، یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی بے وقوفوں کی طرح ایٹیٹیوڈ ہو، ایسے بن جاؤ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حکمت عملی کے بارے میں فرمایا تھا کہ سانپ کی مانند چکنے ہو جاؤ اور فاختہ کی طرح بے ضرر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی احمق نہیں ہو جانا، بدھو نہیں ہو جانا، لیکن بے ضرر ہو جانا ہے، کسی کو آپ نے ضرر نہیں پہنچانا، نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے یہ کہ جب دشمن جو تھے ان کے لیے آپ ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، ابو جہل جیسے دشمن کے لیے بھی۔ تو دعوت توحید کے یہاں پہ ہم 4 جو ہے جو اسپیکٹس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر میں ہم نے دیکھا توحید کا جو ظاہری پہلو ہے اس کے بارے میں کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو،
پہلا نقطہ ہو گیا یہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے دوسرے سٹیپ پر کہ دعا کرنی ہے اللہ سے, اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے, یعنی آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں بالکل خالص کر لینا ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ میں جو آیات ہیں اس سے ہم نے کنکلوڈ کیا, اس کو تھرڈ سٹیپ ہم بناتے ہیں کہ پھر انفرادی سطح پہ تو آپ کام کر رہے ہو, پھر اجتماعیت کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے, تو ایک انسان سے نکل کے دوسرے انسان تک پہنچے, پھر دعوت کے ذریعے جو ہے یہ معاشرے میں تاکہ ہم اس کو پھیلا لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچاتے سورہ آل عمران کی جو ایک آیت ہے, ٹھیک ہے, آیت نمبر 104, اس کے مطابق ایک جماعت قائم کریں, جس کی ٹرانسلیشن میں پڑھوں گی. اور تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتی رہے, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو ہم نے یہاں پہ دعوت کے 4 سٹیپس کو بہت اچھے سے دیکھ لیا قرآن کی آیات کی روشنی میں. تو پھر یہ کہ اگر کوئی برائی کا جواب نیکی سے خوش اخلاقی سے دیتا رہے گا تو کوئی بھی اپنے نیگیٹو ایکٹ پہ کاربند نہیں رہ سکے گا, بالآخر وہ ہتھیار ڈال دے گا. 35 اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں, اور نہیں دیا جاتا مگر ان کو جو بہت ہی نصیب والے ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ نصیب والے کون لوگ ہیں, obviously جو صبر کرتے ہیں اور یہ جو مقام حاصل کرتے ہیں. سورہ قصص میں جو ہم نے قارون کے خزانے میں پڑھا تھا کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نصیب والا ہے, تو نصیب والا وہ نہیں ہوتا. 36 اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو, یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے مخالفانہ رویے پہ اگر بہت برے طریقے سے اتر آئے, ٹھیک ہے, اور آپ کے دل میں یہ والی چیز جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ یہ مجھ پہ میرے خلاف بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر یہ بھی سمجھنا ہے کہ شیطان آپ کو اکسا رہا ہے, اور اللہ کی طلب جو ہے وہ فوراً جو ہے پناہ اللہ کی طلب کرنی چاہیے, اور شیطان سے آپ اسی طریقے سے بچ سکتے ہیں. آیت نمبر 37, تم سورج کو, آیت نمبر 37, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات, دن, سورج اور چاند, اور تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو, بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو. آیت نمبر 38, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ استکبار کرے تو پرواہ نہیں, وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ استکبار کا مطلب ہے کہ تکبر کی بنا پر کوئی سجدہ کرنے کو تیار نہیں, تو سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ فرشتے موجود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 30, اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. یہ فرشتوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا کے بارے میں جو بیان دیا تھا یہ وہ ہے. 39 آیت, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے, اور پھر جب ہم اس پہ پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتے ہیں. یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ جو ہے بارش اگر نہیں برسے گی, ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے کہ بنجر ویران جو زمین ہے اس پہ بارش برستی ہے تو فوراً نباتات اگنے لگتے ہیں اور زمین میں جان پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز پر کیونکہ قادر ہے. آیت نمبر 40, وہ لوگ ہماری آیت کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں, وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم کیے جاؤ جو بھی تم کرنا چاہتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی یہاں پہ پھر سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ہم آپ کی ہر کوشش کا توڑ کریں گے اور آپ کی دعوت کو چلنے نہیں دیں گے. آیت نمبر 41, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ یہ ان کے پاس آ گئی تھی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو ذکر کی یاد دہانی جو ہے قرآن کو قرار دیا گیا ہے, کیونکہ تو اس گواہی کو اجاگر کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے یہ چیز آ رہی ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر پہلے سے ہی یہ چیز مخفی ہے. یعنی اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کی جو محبت ہے وہ تو تمہاری روح میں پہلے سے ہی ڈال دی گئی تھی, اور پھر تم نے اس پہ کیونکہ توجہ نہیں کی تو پھر کیا ہوا, غفلت کے پردے ڈالتے گئے اور پھر اصل کو بھول کر اللہ تعالیٰ کو ہی بالکل بھول گئے. سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں ہمیں اس حوالے سے وہ ملتی ہے ایک تاکید کہ اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو نتیجتاً اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی بھول گئے.
اور آیت کے آخری حصے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ 42 آیت ہے، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، اس کا اتارا جانا ایک حکیم اور حمید ہستی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور لوگوں کے جو عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی جو ہے ناکام بنائیں گے، اور جو وہ اپنی مرضی سے کوئی اگر ڈھالنا چاہتا ہے، کوئی کسی آیت کی اپنی مرضی سے تعویل کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو جو ہے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ 43 آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا مگر آپ سے مگر وہی جو کچھ آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم نے اسے اجمی قرآن بنایا ہوتا تو کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں، کیا کتاب اجمی اور مخاطب عربی؟ آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اب یہاں پہ 5ویں مرتبہ یہ ذکر آ گیا کہ قرآن کو جو ہے اجمی کی بجائے جو ہے عربی میں نازل کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی قوم سے تھے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ اس پہ اس حوالے سے کوئی بھی دلیل نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے ان کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، یا کہ کوئی جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی نامانوس قسم کی کوئی بات ہے۔ آیت نمبر 45، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں خلجان انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ اب جو ہے اللہ کی تقویم میں ہر کام جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے کا بھی جو وقت ہے ہر ایک فیصلے کا وہ بھی پہلے سے مقرر ہے۔ تو اگر یہ وقت پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان کا اب تک فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا، یعنی خواہ کے جو انہوں نے اختلافات کھڑے کر دیے ہیں، اور جو شکوک و شبہات میں یہ جو مبتلا ہیں اور جو کتاب ہے اس کے بارے میں بھی شک کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے ذہنوں میں جو ہے بہت ساری الجھنیں ہیں۔ آیت نمبر 46، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہی آئے گا، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔